बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब गामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदीद। सिलसिला गुफ्तगू 23 एतराज़ात की सीरीज़ में जारी है और आज उस सिलसिले की हम किस्त नंबर 124 शुरू करने जा रहे हैं। सुन्नत क्या है, एतराज़ ज़ेर बहस। इस मौजू की आज 10वीं नशिस्त आगाज़ करते हैं। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पस मंज़र की पूरी बहस पाया तकमील को पहुँचने के बाद हम बुनियादी सवाल पर गामी साहब से इस्तिफ़ादा कर रहे थे कि सुन्नत आपकी नज़र में है क्या। तारीफ़ के बाद सुन्नत की फ़हरिस्त ज़ेर बहस थी। वो नक्शा क्या है, वो तादाद क्या है, वो कौन कौन से आमाल हैं जिनको हम सुन्नत कहेंगे। गामी साहब, इबादात, माशरत और खुरोनोश के तहत जो जो सुनन आती हैं उसको आपने बिलतरतीब बयान किया। मैं चाहता हूँ सिलसिला गुफ्तगू को वहीं से जोड़ें जहाँ पर रुका था कि इसके बाद आपने फरमाया था कि रसूम व आदाब के बाब में भी अल्लाह के पैगम्बर ने सुन्नतों को जारी फरमाया। कौन कौन सी सुन्नतें? इससे पहले कि मैं रसूम व आदाब का बाब आपके सामने पेश करूं, एक वजाहत ज़रूरी है। याद होगा कि माशरत के बाब में हमने निकाह और तलाक़ का ज़िक्र किया था। ये वो जगह है जहां मैंने निकाह और तलाक़ और उनके मुतल्लक़ात के अल्फाज लिखे हैं। ये क्यों लिखे गए हैं? इसलिए लिखे गए हैं कि निकाह को एक उन्वान के तौर पर यहाँ बयान कर दिया गया है। इसके तहत बहुत सी चीज़ें हैं जो दीन की हैसियत से हमेशा मानी जाती रही हैं। उसकी एक बड़ी नुमायाँ मिसाल मुहर्रमात है, यानी वो कौन से रिश्ते हैं जिनके साथ निकाह ममनू है। ये चीज़ भी ज़ाहिर है कि रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू नहीं हुई। जब से दुनिया बनी है अल्लाह ताला ने ये हुर्मतें कायम की हैं और इनका लिहाज करके हमेशा निकाह का ताल्लुक़ कायम किया गया है। इनकी आगे फ़हरिस्त मैंने तरतीब दे दी है और कुरान मजीद की उन आयात की भी वजाहत कर दी है जिनमें ये हुर्मतें बयान हुई हैं। यहाँ सिर्फ़ ये तवज्जो दिलाना मकसूद था कि निकाह व तलाक़ के साथ मुतल्लक़ात का लफ्ज़ इसी हकीकत की वजाहत के लिए लिखा गया है, तो ये मलहूज़ रहे। ठीक, इस वजाहत के बाद अब मैं रसूम व आदाब का बाब पेश कर रहा हूँ। मैंने अर्ज़ किया था कि ये 4 अबवाब हैं जिनमें हमें सुन्नत से हिदायत मिली है। इबादात, मुआशरत, खुरोनोश और अब आखिर में रसूम व आदाब। इसमें पहली चीज़ क्या है? अल्लाह का नाम लेकर और दाएं हाथ से खाना पीना। ये चीज़ भी अगर आप मुसलमानों के यहाँ देखें तो आपको देहात तक में मुसलमान औरतें अपने बच्चों को इसकी तलकीन करते नज़र आएंगी। हर वो शख्स जिसका दीन से कुछ भी ताल्लुक़ है वो ये चाहेगा कि वो अल्लाह ताला या अल्लाह के पैगंबर की इस हिदायत की पैरवी करे। हम जब खाना खाएं, पानी पीना चाहें तो हर मौके पर हम अल्लाह का नाम लें। कहा जाता है बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ जी, बिस्मिल्लाह पढ़कर पियो। ये हमारे यहाँ की आम रवायत है। इस पर मुसलमानों के पूरे इल्म का इजमा है और मुसलमानों में मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बहुत बड़ी अक्सरियत आपको इस पर अमल पैरा नज़र आएगी। यही वो चीज़ है जिसको हम इजमा और तवातुर कहते हैं। मुलाकात के मौके पर अस्सलामु अलैकुम और उसका जवाब, ये भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अजनबी हो। मुसलमानों के यहाँ भी यही रवायत है, यहूद के यहाँ भी यही रवायत है और इससे पहले अरबों के यहाँ भी यही तरीका था। इस तरह की कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पर इसको जारी फरमाया। जो कुछ पीछे से चला आ रहा था उसी की तस्वीर फरमा दी। और मुसलमान आम तौर पर जब एक दूसरे से मिलते थे तो पहले भी अस्सलामु अलैकुम कहते थे, बाद में भी यही चीज़ इसी तरीके से इख्तियार कर ली गई। कुरान मजीद का अगर आप मुताला करें तो वो इसकी तारीख़ की तरफ भी इशारात करेगा, यानी अम्बिया के बारे में बताएगा कि उनके साथ अल्लाह ताला ने जब कोई मामला किया, फरिश्ते भेजे तो यही सलाम व प्याम हुआ। इसी तरीके से सलामती भेजी गई। अस्सलामु अलैकुम क्या है? सलामती की दुआ है और सलामती की दुआ करके हम एक दूसरे के साथ मुलाकात की इब्तिदा करते हैं। ये अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का कायम करदा शियार है। दुनिया में तमाम कौमें जब एक दूसरे से मिलती हैं तो वो कुछ ना कुछ अल्फाज बोलते हैं, यानी वो ज़ाहिर है कि तहनीत के अल्फाज भी होते हैं, तबरीक के अल्फाज भी होते हैं, मोहब्बत के इजहार के मुख्तलिफ असालीब भी होते हैं। उनमें एक बड़ी चीज़ ये भी है कि एक दूसरे को दुआ दी जाए। तो हमारे यहाँ यानी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के मानने वालों में ये दुआ का तरीका राइज है। हम जब मिलते हैं एक दूसरे से तो अस्सलामु अलैकुम कहते हैं
اور اس کا جواب دے. یہ سے جو یہود آج کل شلام کہتے ہیں وہ بھی یہی سلام ہوتا ہے؟ یہی چیز ہے بالکل. ان کے ہاں بس تلفظ کا فرق ہے، ورنہ یہی السلام علیکم ان کے ہاں ہے، یہی عربوں کے ہاں ہے. انبیاء علیہم السلام کی امتوں میں جہاں شریعت کی پابندی کی گئی ہے وہاں اسی کو شعار کے طور پر اختیار کیا گیا ہے. چھینک آنے پر الحمدللہ اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ. یہ ایک نوعیت کا اختلال ہے جو واقع ہوتا ہے. اس موقع پر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر کے کلمات ادا کرتے ہیں. یعنی ایک اختلال سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، یعنی ایک خرابی کا احساس ہوا، یعنی ایک کیفیت پیدا ہوئی. اس کیفیت میں آدمی کچھ بے بسی سی محسوس کرتا ہے. جب وہ ختم ہوتی ہے تو گویا انشراح ہو جاتا ہے. اس انشراح پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنے کا یہ کلمہ ہے الحمدللہ. اس کے جواب میں ہمارا مخاطب یا پاس کھڑا ہوا کوئی شخص بھی دعا دیتا ہے، یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحمت فرمائے، اللہ تم پر عنایت فرمائے. یہ چیز بھی عربوں کے ہاں پہلے سے رائج تھی. عربی زبان میں اس کے لیے خاص تعبیر ہے، تشمیت کا لفظ اختیار کیا جاتا ہے. یعنی لفظ ظاہر ہے اسی وقت ایک اصطلاح بنتا ہے یا ایک خاص تعبیر کی صورت اختیار کرتا ہے جب اس کا پورا تصور یا اس کی روایت پہلے سے موجود ہو. یہی چیز آپ کو مسیحیوں تک میں ملے گی. یعنی وہ بھی اسی طرح سے اگر چھینک آئے تو آپ کو جواب میں کہیں گے بلیس یو. تو یہ عام طریقہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کی امتوں میں جاری رہا ہے. یہ تین چیزیں ہمارے عمومی آداب سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، ملاقات کے موقع پہ السلام علیکم اور اس کا جواب، چھینک آنے پر الحمدللہ اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ. ان چیزوں کو جاننے کے لیے بھی آپ کو کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی حدثنا اخبرنا کی ضرورت نہیں ہوتی. مسلمانوں کے ہیں یہ چیزیں رائج ہیں. مسلمانوں کے علماء اس کی تلقین کر رہے ہوں گے، مسلمانوں کے ہاں بڑے بزرگ یہی بات سکھا رہے ہوں گے، بتا رہے ہوں گے، مائیں اسی طرح سے باپ بچوں کو اس کی تعلیم دے رہے ہوں گے. اللہ یہ کہ کسی جگہ پر مذہبی روایت یا مذہبی شعار سے بے اعتنائی پیدا ہو گئی ہو، ورنہ بالعموم یہ چیزیں آپ کو مسلمانوں کی بستیوں میں، مسلمانوں کی تہذیبی روایات میں اسی طرح نظر آئیں گی. ہم کسی دوسرے سے ملیں گے تو السلام علیکم کہیں گے، اور اگر ہمارے اندر مذہبی شعور پختہ تر ہے تو جیسے ہی کسی کو چھینک آئے گی تو الحمدللہ کہے گا اور ہم جواب میں یرحمک اللہ کہیں گے. عملی طور پر اس میں کوتاہی لوگ کرتے ہوں تو کرتے ہوں، لیکن اس کو ایک اچھی روایت کے طور پر سب لوگ جانتے ہیں اور اس کی تلقین بھی کرتے رہتے ہیں. اس کے لیے بھی کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد بعض وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق بدن کی طہارت سے ہے. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ عبادات کے بعد جو چیز مسلمانوں کے ہاں دین کی حیثیت رکھتی ہے اس کے تین بڑے جہات ہیں. یعنی ایک بدن کی طہارت، دوسرے خور و نوش کی تطہیر، اور تیسرے اخلاق کی تطہیر، جو سب سے بڑا باب ہے. اور ہمارے ہاں قانون جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ زیادہ تر اس تطہیر اخلاق کی ہدایات ہی پر مبنی ہے. یہاں بدن کی طہارت سے متعلق بعض چیزوں کو سنت کے طور پر جاری کیا گیا ہے. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ مونچھیں پست رکھنا، زیر ناف کے بال کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا، بڑے ہوئے ناخن کاٹنا، لڑکوں کا ختنہ کرنا، ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی جس کو مزمزہ، استنشاق اور سواک سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور پھر استنجا. یہ جتنی چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی غور کر لیجئے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی تمدن میں کسی تغیر سے متعلق نہیں کی جا سکتی. یعنی انسان جیسا کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ہی پیدا ہوا ہے. اور اگر اس کو طہارت کے بارے میں کوئی چیز سکھائی جائے گی یا تطہیر بدن کے کوئی آداب اس کے لیے مقرر کیے جائیں گے تو یہ چیزیں پہلے دن اس کو سکھائی جانی چاہیے. عربوں کی روایت میں ہم شاہ ولی اللہ کے بارے میں دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں ان سب چیزوں کو بیان کیا ہے کہ وہ ان کے ہاں موجود تھیں، وہ اہتمام کرتے تھے اور ان سب چیزوں کو اپنی خاص چیزیں سمجھتے تھے. یہ سب باتیں شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں بیان کر دی ہیں، جس کے اقتباسات میں اس سے پہلے سنا چکا ہوں. یہ میں آپ کے سامنے المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام کا ایک اقتباس رکھ رہا ہوں، جس میں وہ انہی چیزوں کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ عربوں میں
یہ کس طریقے سے رائج رہی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان العرب کانت دون من سواہم من الامم تصنع عشرۃ اشیاء، یعنی دنیا کی دوسری قوموں سے الگ عرب 10 چیزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ تصنع عشرۃ اشیاء، 10 چیزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ منہا فی الراس خمسہ، ان میں 5 وہ ہیں جن کا تعلق سر سے ہے۔ وہ کیا ہیں؟ وہی المضمضہ والاستنشاق، یعنی یہ ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، والسواک والفرق، مانگ نکالنا، وقص الشارب، اور مونچھیں پس رکھنا۔ پھر کہتے ہیں وفی الجسد خمسہ، اسی طرح جسم میں بھی 5 ہی چیزیں تھیں۔ حیا الختانہ، ختنہ کرنا، وحلق العانہ، زیر ناف کے بال کاٹنا، ونتف الابطین، بغلوں کے بال صاف کرنا، وتکلیم الاظفار، ناخن کاٹنا، والاستنجا، اور استنجا کرنا۔ تمام عرب ان کا اہتمام کرتے تھے۔ ضروری نہیں ہے، جس طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی دین کی چیزیں ایسی ہیں جن کے معاملے میں بے اعتنائی پیدا ہو جاتی ہے، یا لوگ اس طرح اس کے بارے میں متنبہ نہیں رہتے یا اس میں غفلت برتتے ہیں، تو ان کے ہاں بھی یہ چیز ہوگی۔ لیکن یہ چیز واضح ہے کہ ان کے ہاں یہ چیزیں معلوم و معروف تھیں، وہ جانتے تھے کہ یہ ان کے ہاں کی روایت ہے، اور یہ روایت اگر ان کے ہاں قائم ہوئی تو ظاہر ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات سے قائم ہوئی۔ اس کو شاہ ولی اللہ نے بھی خصال الفطرہ کے عنوان سے بیان کر دیا تھا۔ روایت میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اسی طریقے سے ان کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ تو فطرت کی چیزیں ہیں جو ہر شخص کو اختیار کرنی ہی چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ حیض و نفاس کے بعد غسل، یعنی جب اس طرح کی ایک نجاست لاحق ہو جاتی ہے تو پھر نماز پڑھنے سے پہلے غسل کر کے طہارت حاصل کرنی چاہیے۔ غسل جنابت، عام حالات میں تو ہم وضو کرتے ہیں، لیکن جنابت لاحق ہو جائے تو پھر غسل کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ میت کا غسل، یعنی جب ہمارے ہاں کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہم اس کو غسل دیتے ہیں، یعنی اس کے جسم کو پوری طرح پاک کرتے ہیں، غسل دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو سپرد خاک کرتے ہیں، تجہیز و تکفین۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ برہنہ کہیں جا کے ڈال دیا، بلکہ اس کو باقاعدہ ایک لباس پہناتے ہیں جس کو ہمارے ہاں کفن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے جامع تعبیر ہے، اس کو تیار کرنا، کچھ خوشبو لگاتے ہیں، اسی طرح کفن پہناتے ہیں، تجہیز و تکفین۔ پھر تدفین ہوتی ہے، یعنی طریقہ یہ نہیں ہے کہ اب جلا دیا جائے یا کہیں پھینک دیا جائے یا پرندوں کے آگے ڈال دیا جائے، بلکہ ہم زمین میں دفن کرتے ہیں۔ آخری 2 چیزیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، ان کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ پہلے ہی گفتگو کر چکے ہیں، اور میں بتا چکا ہوں کہ ان کی ابتدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور یہ جس پس منظر میں ہوئی وہ اس سے پہلے تعریف پر گفتگو کرتے ہوئے زیر بحث آ چکا ہے۔ یہ رسوم و آداب ہے۔ ان رسوم و آداب میں ایک ایک چیز کا جائزہ لے کے دیکھ لیجئے، یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ چیزیں اپنی نوعیتی کے لحاظ سے یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ان کی ابتدا آدم علیہ السلامی سے ہو جائے۔ یعنی یہ چیزیں ہی ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمدن کی تبدیلیوں کے ساتھ کہیں یہ چیزیں لوگوں نے سیکھ لی ہوں گی۔ پہلے دن ہی ان کو سیکھنی چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا تقاضا کیا ہے تو پہلے دن ہی ان کو سکھائی جانی چاہیے۔ انبیاء علیہم السلام کی امتوں میں ان کو رائج ہونا چاہیے۔ یہ ہم چونکہ عرض کر چکے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پس منظر میں ابراہیم علیہ السلام کی دینی روایت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو یہاں آباد کیا۔ اسماعیل علیہ السلام حرم کی تولیت کے لیے یہاں آباد کیے گئے۔ اللہ کا گھر اس سرزمین میں بنایا گیا۔ اللہ نے اس سرزمین کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ حج و عمرہ میں ہم اسی سرزمین کا سفر کرتے ہیں۔ چنانچہ یہاں جو روایت دین ابراہیمی کی روایت کی حیثیت سے موجود تھی، ان میں بھی ان سب چیزوں کو لوگ جانتے تھے، ان سے واقف تھے، ان کو دینی کی حیثیت سے اختیار کیے ہوئے تھے۔ یہ ان کے دینی شاعر تھے، اور اسی لحاظ سے یہ مسلمانوں کے پس منظر میں موجود تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ان پر عمل پیرا تھے، بعد میں بھی ان کی تاکید فرمائی، ان کی طرف توجہ دلائی، اور اگر کسی موقع پر قرآن مجید نے ان سے متعلق کوئی وضاحت کی
تو ان کا ذکر وہاں بھی آ گیا۔ مثال کے طور پر حیض و نفاس کے بعد غسل کا ذکر قرآن میں بھی آ گیا، یعنی قرآن مجید نے وہاں کوئی ابتدائی حکم نہیں دیا، پہلے سے موجود ایک روایت کے بارے میں تاکید فرمائی ہے، اس کے حدود بیان کیے ہیں۔ اسی طرح غسل جنابت کا ذکر بھی قرآن میں آ گیا، اسی طرح جیسے وضو کا ذکر آ گیا، یعنی ایک چیز کی وضاحت کرنا پیش نظر ہے، اس کے بارے میں کوئی رخصت بیان کرنا پیش نظر ہے، لوگوں کی کسی غلط فہمی کی اصلاح کرنا پیش نظر ہے، تو قرآن اس کو موضوع بنا لیتا ہے اور بعض اوقات پوری بات بیان کر کے یہ بتاتا ہے کہ اس میں رخصت کا یہ پہلو ہے، یا اس میں فلاں چیز کو اب اس طریقے سے انجام دیا جائے گا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ روزوں کے بارے میں یہی ہوا ہے، روزوں کی ابتدا بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی۔ رمضان کے روزے، پورے مہینے کے روزے، خود قرآن نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ لوگ اس بات سے واقف تھے کہ چند متعین دنوں کے روزے ہیں، ایام معدودات۔ پھر ان کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جس وقت تمہیں کوئی ایسی مجبوری لاحق ہو جائے کہ تم روزہ نہ رکھ سکو، یعنی مرض کی وجہ سے یا مسافرت کی وجہ سے، تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لو۔ یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ لوگ واقف ہیں کہ روزہ کن دنوں میں رکھنا ہے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری کر دیا تھا۔ لیکن قرآن مجید نے بعض رخصتیں بیان کیں، بعض چیزوں پر توجہ دلائی، بعض غلطیوں کی اصلاح کی، تو بڑی تفصیل کے ساتھ روزے بھی زیر بحث آ گئے۔ بالکل اسی طریقے سے ان میں سے بعض آداب بھی قرآن مجید میں اسی لحاظ سے زیر بحث آ گئے، یعنی کوئی ضرورت محسوس ہوئی کہ تاکید کی جائے، کسی سوال کا جواب دیا جائے، تو قرآن نے بھی موضوع بنا لیا۔ لیکن وہ قرآن میں ابتداً نہیں بیان ہوئے، ابتداً وہ انبیاء علیہم السلام کی سنتی کی حیثیت سے جاری تھے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب سے مسلمانوں نے ان کو قبول کیا۔ اس کے ساتھ یہ باب پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے کیا عبادات جاری کیں، یہ بتا چکے ہیں کہ معاشرت کے بارے میں کن چیزوں کو انہوں نے سنت کی حیثیت سے رائج کیا، یہ بتا چکے ہیں کہ خور و نوش سے متعلق کیا چیزیں لوگوں کے ہاں پہلے سے دین کی حیثیت سے مانی جاتی تھیں۔ ان میں اب رسوم و آداب کو شامل کر لیجئے، تو یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ سنت کے احکام ہیں، سنت کے احکام ہیں۔ اسی بات کو میں نے پھر آخر میں واضح کیا ہے کہ سنت یہی ہے، یعنی یہ جو کچھ میں نے ایک فہرست ترتیب دے کے بیان کر دیا ہے، میں نے اپنی تحقیق بیان کر دی ہے کہ سنت یہی ہے، اس کے سوا کوئی اور چیز سنت قرار نہیں دی جا سکتی۔ ان سب چیزوں کے بارے میں مسلمانوں کے علم کا اجماع ہے، ان سے کبھی کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ اس میں جو فہرست ہے یہ 2007 سے اس کتاب میں شائع ہو رہی ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ان میں کوئی چیز شامل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب کی سب چیزیں مانا جاتا ہے کہ ایک سنت کی حیثیت سے جاری ہیں، اور مسلمانوں کو ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے مشروع کی ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ مشروع کی ہیں تو یہ میرے لیے دین بنی ہے۔ اس سے پہلے یہ روایت بھی پیغمبروں ہی کی روایت تھی، اور وہ بھی ان سب چیزوں کو اپنی امتوں کے لیے مشروع کرتے رہے ہیں۔ تو سنت یہی ہے، اور اس کے بارے میں یہ بالکل قطعی ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں، یعنی قرآن مجید ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے۔ مسلمان سب کے سب اس کتاب کے بارے میں یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو پیغمبر سے ہم کو ملی ہے، اور ہم نسلاً بعد نسلاً اس کو منتقل کر رہے ہیں۔ سنت کے بارے میں بھی اسی طرح یہ گواہی دیتے ہیں، یعنی ان کا علم اس بات پر اپنے اتفاق کا اظہار کرتا ہے، اور ان کا جم غفیر، ان کی بہت بڑی تعداد ان سب چیزوں کو دین کی حیثیت سے اپنائے ہوئے ہے۔ سنت یہی ہے، اور اس کے بارے میں یہ بالکل قطعی ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ یعنی قرآن جس طرح صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر سے ملا ہے، یہ اسی طرح ان کے اجماع اور عملی تواتر سے ملی ہے، یعنی صحابہ کرام نے بالاتفاق یہ سب چیزیں دین کی حیثیت سے آگے منتقل کی ہیں، اور ان کے ہاں اس پر تواتر تھا، وہ سب کے سب اس پر عمل کر رہے تھے۔ ان کے ہاں تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی عمل نہیں کرے گا۔ بعد میں البتہ کہا جا سکتا ہے کہ عمل میں کوتاہی ہوگی، لیکن جہاں تک مسلمانوں کے علم کا تعلق ہے وہ اس پر متفق ہے، اس میں ادنا درجے میں کوئی اختلاف کی گنجائش پیدا نہیں ہوئی۔ تو میں نے لکھا ہے کہ یہ اسی طرح ان کے اجماع اور عملی تواتر سے ملی ہے، یعنی یہ ساری سنت
یہ کسی حدثنا اخبرنا کی محتاج نہیں ہے، یہ اسی طرح ان کے اجماع اور عملی تواتر سے ملی ہے، اور قرآن کی طرح ہر دور میں مسلمانوں کی اجماع سے ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی ہر زمانے میں مسلمانوں کا علم اپنے اتفاق کا اظہار کرتا ہے۔ میں جب جاتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، میں مدرسے میں داخل ہوتا ہوں، میں کسی استاد سے سیکھتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، مسلمانوں کا پورا علم جہاں جہاں بھی وہ ہے یہ چیز مجھ کو بتا دیتا ہے، یہ مجھ تک منتقل ہو جاتی ہے۔ تو یہ اجماع سے منتقل ہو رہی ہے نسلاً بعد نسلاً، لہٰذا اس کے بارے میں اب کسی بحث و نزاع کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی جس طرح قرآن مجید کے بارے میں یہ گنجائش نہیں پیدا کی جا سکتی کہ بحث کر کے بتایا جائے کہ اس میں کیا ہے اور کیا چیز اس کا حصہ نہیں ہے، اسی طرح اس سنت کے بارے میں بھی کسی بحث و نزاع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ان کے علاوہ بھی بعض چیزوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ جی، مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کو یہ بتائے گا کہ امامہ باندھنا بھی سنت ہے، یا یہ کہے گا کہ فلاں طریقے پر سواری کرنا بھی سنت ہے، کھجور کھانا بھی سنت ہے، یا کھجور کھانا بھی سنت ہے۔ تو بعض چیزوں کے بارے میں یہ بات لوگ آپ کو بیان کرتے نظر آئیں گے، یعنی ان کے علاوہ یہ جو فہرست ہمارے سامنے آ گئی، ان کے علاوہ بھی بعض چیزوں کو وہ سنت قرار دے رہے ہوں گے۔ ان میں ہو سکتا ہے کہ بعض اہل علم بھی کسی موقع پر یہی تعبیر اختیار کریں، یعنی ان چیزوں کے بارے میں یا ان کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں کہ یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح سے یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ نماز کی بعض نفل صورتیں ہیں جن کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے، فجر کی 2 یعنی سنت، ہم فجر کی 2 سنت ادا کر رہے ہیں یا ہم مغرب کی 2 سنت ادا کر رہے ہیں، تو یہ تعبیریں آپ کو عام طور پر ملتی ہیں۔ جی، ظاہر ہے کہ یہ اب وہ اختلاف کا معاملہ ہے، میں نے ان میں سے کسی چیز کو یہاں شامل نہیں کیا۔ کیوں شامل نہیں کیا؟ اس اختلاف میں میرا استدلال کیا ہے، اس کو میں نے پھر آگے اپنی اس کتاب میں مبادی تدبر سنت کے زیر عنوان بیان کیا ہے۔ ٹھیک، یعنی وہ اصول بیان کیے ہیں جن کی روشنی میں یہ فہرست ترتیب دی گئی، یعنی تعین سنت کے اصول۔ تعین سنت کے اصول، یعنی سنت کو کیسے متعین کیا جائے گا، کیسے ہم یہ کہیں گے کہ کھجور کھانا سنت نہیں ہے لیکن یہ سب سنن ہے۔ یہ ایک بحث ہے، جی، ظاہر ہے کہ اس بحث کے لیے کوئی اصول متعین ہونے چاہیے۔ یہ میرے کہہ دینے سے تو نہیں ہوگا، وہ کیا اصول ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ فہرست بنائی گئی ہے، یہ فہرست بننی چاہیے، اور اگر کوئی دوسرا شخص بھی اس کا فیصلہ کرنا چاہے تو اس کے سامنے بھی ایک معیار ہو، وہ یہ جانتا ہو کہ یہ قواعد ہیں جن کو سامنے رکھ کر مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو سنت قرار دیتا ہے تو میں اس کو قبول کروں گا یا قبول نہیں کروں گا۔ اگر سنت کی پوری فہرست آپ کی نظر میں کیا ہے، ایک ایک کر کے غامدی صاحب نے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور دونوں پہلو سامنے آئے کہ مسلمانوں کا علم اور عوام دونوں اس سے نہ صرف ہے کہ آج بھی متعارف ہیں بلکہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی یہ ایک جاری روایت کے طور پہ ان کو پیچھے سے ملی، اور آپ نے تجدید و اصلاح کے بعد اور اضافوں کے ساتھ اس کو آگے جاری فرما دی۔ ہم سب ایک چیز بتائیے گا، یہ فہرست آپ نے ایک بیان کر کے بتائی، دین کے بارے میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا علم بھی اس بارے میں متفق ہے، تو اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے، مثلا کوئی ہمارا علم اسی طرح کی فہرستیں مرتب کرتا رہتا ہے، اور علم کے بارے میں تو بالعموم یہ کہا جاتا ہے نا کہ اس میں بڑے اختلافات ہیں، خود فقہی مسالک ہیں، تو کیا اس معاملے میں سب کے سب متفق نظر آتے ہیں؟ یہ بات کہ یہ چیزیں ایک سنت کی حیثیت سے جاری کی گئی ہیں، یہ مشروع ہیں، ان کو اللہ کے پیغمبر نے جاری کیا ہے، ان کو مسلمانوں کو اختیار کرنا ہے، اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اس فہرست میں کوئی چیز نکال دی جائے یہ زیر بحث نہیں ہے، اس کو تو سب تسلیم کرتے ہیں۔ بعض چیزیں جو اس میں نے شامل نہیں کی ان کے بارے میں یہ بحث ہوتی ہے کہ وہ بھی شامل ہونی چاہیے۔ ٹھیک، میں نے عرض کیا ہے کہ ان کو اگر میں نے شامل نہیں کیا یا اس معاملے میں اختلاف کر رہا ہوں تو اس اختلاف کی بنیاد آخر کوئی اصول، کوئی قواعد ہونے چاہیے نا، ان پر ہم آئندہ بحث کریں گے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ 7 اصول ہیں جن کو سامنے رکھ کر میں نے یہ فہرست ترتیب دی ہے۔ اب اگر مجھ سے کسی نے اختلاف کرنا ہوگا تو یا ان اصولوں پر بحث کر کے بتائے گا کہ ان میں یہ غلطی ہے یا یہ اصول یا قاعدہ نہیں ہونا چاہیے،
اور یا اطلاق کے معاملے میں واضح کرے گا کہ وصول تو درست ہے لیکن اس کے اطلاق میں غلطی ہو گئی ہے. اور ہم سب انسان ہیں, اپنی تحقیق بیان کر رہے ہوتے ہیں, اس میں اگر کوئی غلطی سامنے آ جائے تو سر تسلیم خم اس کو قبول کرنا چاہیے. سنت کیا ہے, غامدی صاحب کے نقطہ نظر جاننے کا ہم نے آغاز کیا تھا. تعین سنت کے 7 اصول انشاءاللہ ایک ایک کر کے زیر بحث آئیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.